अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 पसंदीदा खाने। आज के दौर में इंसान ने खाने पीने के मामले में बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन इसी के साथ मुख्तलिफ बीमारियों में भी इजाफ़ा होता चला जा रहा है। मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियाँ, मैदे के मसाइल, मैदे की कमज़ोरी, बदहज़मी और जिस्मानी कमज़ोरी जैसी शिकायतें आम होती चली जा रही है। इसकी एक बड़ी वजह खाने में बेएतदाली, ज़्यादा खा लेना, हर कुछ खा लेना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, गैर सेहत बख्श ग़िज़ाओं का इस्तेमाल और फ़ितरी ग़िज़ा से दूरी भी है। इंसान ज़ायक़े के पीछे इतना चल पड़ा है कि कभी ये नहीं सोचता कि जो चीज़ वो खा रहा है वो उसके जिस्म के लिए कितनी मुफीद है और कितनी नुकसानदेह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए इबादत ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर मामले में बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने पीने का अंदाज़ भी सादगी, एतदाल, शुक्र और पाकीज़गी पर कायम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने को सिर्फ पेट भरने का ज़रिया नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ताला की नेमत समझकर इस्तेमाल फरमाया। आपने हर जायज़ और पाकीज़ा चीज़ को पसंद फरमाया, लेकिन इसराफ़ यानी फ़ुज़ूल और हद से ज़्यादा खाने से इज्तिनाब यानी परहेज़ फरमाया। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ाई ज़िंदगी में हमें ऐसी सादगी नज़र आती है ना, जो आज के इंसान के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। ये बात भी हमें याद रखना चाहिए और अपने ज़हन में अच्छे से फिट बिठा लेना चाहिए कि अहादीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हर उस चीज़ को पसंदीदा खाना कहना दुरुस्त नहीं जिसे आपने कभी खाया हो, कभी कभार। बाज़ खानों के बारे में वाज़े अल्फाज मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें पसंद फरमाते थे, जबकि बाज़ चीज़ों के बारे में ये सिर्फ़ इतना साबित है कि आपने इन्हें तनावुल फरमाया यानी आपने इन्हें खाया। सबसे पहले शहद और मीठी चीज़ें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा आफ़िफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा वल असला, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठी चीज़ों और शहद को पसंद फरमाते थे। ये रिवायत सही बुखारी में मौजूद है और शहद के बारे में कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर शिफा का ज़िक्र फरमाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद पसंद था और अहादीस में शहद के इस्तेमाल का ज़िक्र मुतअद्दद यानी कई जगहों पर मिलता है। शहद में अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी है। आज के दौर में भी कुदरती ग़िज़ाओं की तरफ तवज्जो देना और मसनूई चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए। दूसरी अहम ग़िज़ा है सरीद। सरीद अरबों का मारूफ खाना था जिसमें रोटी को गोश्त या शोरबे के साथ मिलाकर खाया जाता था। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खानों में सरीद बहुत पसंद था, यानी रोटी का सरीद ये पसंद था। सरीद के बारे में सही बुखारी में ये भी मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की फ़ज़ीलत को दूसरी औरतों पर इसी तरह बयान फरमाया जैसे सरीद को दूसरे खानों पर फ़ज़ीलत हासिल है। इससे मालूम होता है कि सरीद उस ज़माने में निहायत पसंदीदा और मारूफ ग़िज़ा थी। इसमें रोटी शोरबा शामिल होने की वजह से ये सादा लेकिन ग़िज़ाइयत वाली ग़िज़ा थी। और तीसरी ग़िज़ा थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कद्दू। कद्दू के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रग़बत निहायत वाज़े हदीस से साबित है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दर्जी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की दावत दी। उसने एक बर्तन में सरीद पेश किया जिसमें कद्दू भी था। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन के अतराफ से कद्दू के टुकड़े तलाश करके तनाउल फरमा रहे थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस दिन के बाद मुझे भी कद्दू पसंद हो गया। ये रिवायत सही बुखारी में मौजूद है। और आज के दौर में हम गोश्त और कद्दू को मिला करके बनाते हैं तो दस्तरखान
پر جو ہے کدو کو نکال کر رکھ دیتے ہیں اور بوٹیوں کو اٹھا کر کے پیٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو کدو نکالنے کی چیز نہیں ہے بلکہ کدو کھانے کی چیز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین غذا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا تھا کدو۔ تو آج بھی کدو ایک عام سبزی ہے، لیکن ہمارے یہاں بعض لوگ اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ سنت میں اس کے استعمال کا خوبصورت تذکرہ ملتا ہے۔ اور چوتھی غذا گوشت، خصوصاً بکری یا دوسرے حلال جانوروں کا گوشت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت تناول فرمایا، اور احادیث میں گوشت کے مختلف حصوں کے استعمال کا ذکر ملتا ہے۔ اور جامع ترمذی کی ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت پیش کیا گیا اور آپ کو دستی کا حصہ پسند تھا، چنانچہ آپ نے اس میں سے تناول فرمایا۔ امام ترمذی نے اس روایت کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے۔ البتہ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ دستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ حصہ نہیں تھا، بلکہ گوشت کم دستیاب ہوتا تھا اور دستی جلد پک جاتا تھا، اس لیے آپ کے سامنے جلد پیش کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے کہنا زیادہ محتاط ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تناول فرماتے تھے اور دستی کے بارے میں رغبت کی روایت موجود ہے، لیکن اسے قطعی طور پر سب سے پسندیدہ گوشت کہنا درست نہیں۔ اچھا، پانچویں غذا سرکہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن یا کھانے کے ساتھ استعمال ہونے والی چیز کے بارے میں پوچھا تو عرض کیا گیا کہ ہمارے پاس صرف سرکہ ہے۔ آپ نے سرکہ منگوایا اور اس کے ساتھ کھانا شروع کیا، پھر فرمایا کہ یعنی سرکہ بہترین سالن ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، اور آج کے دور میں تو سرکہ میرے خیال سے کوئی جانتا نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں جو سرکے کا استعمال کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اچھا کھانا لازماً مہنگا یا بہت زیادہ انواع و اقسام پر مشتمل نہیں ہوتا، کبھی معمولی اور سادہ غذا بھی انسان کے لیے کافی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے ساتھ کھانے کو پسند فرمایا اور کھانے کی نعمت کی قدر سکھائی ہے کہ کھانے کی قدر کرنا چاہیے۔ اور چھٹی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند تھی وہ کھجور اور تازہ کھجور کے ساتھ کھیرا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کھجور کے ساتھ کھیرا کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ یہاں ہمیں ایک خوبصورت غذائی عادت نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قدرتی غذاؤں کو ایک ساتھ تناول فرماتے تھے۔ کھجور عرب کے ماحول کی اہم غذا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا استعمال بہت نمایاں۔ کھیرا بھی آپ کے کھانے میں آیا ہے۔ اسی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سادہ، قدرتی اور دستیاب غذاؤں کو استعمال کرنا سنت کے مزاج کے مطابق ہے۔ اچھا، اس حدیث کی بنیاد پر یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ کھیرا اور کھجور کا امتزاج ہر بیماری کا علاج ہے۔ اچھا، ساتویں غذا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند تھی، مکھن اور کھجور۔ حضرت بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکھن اور کھجور پیش کیے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکھن پسند تھا۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ یہ روایت ہمیں بتاتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں سادہ اور قدرتی چیزیں شامل تھیں۔ مکھن اور کھجور دونوں اس زمانے میں معروف غذائیں تھے۔ یہاں بھی سنت کا اصل سبق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حلال نعمتوں کو شکر کے ساتھ استعمال کیا جائے اور کھانے میں حد سے تجاوز نہ کیا جائے، یعنی حد سے آگے نہ بڑھا جائے۔ آٹھویں چیز جو کی روٹی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو کی روٹی استعمال ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آل محمد نے رسول اللہ کی وفات تک مسلسل 2 دن جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ یہ روایت بھی صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اس روایت کا مقصد یہ بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ آپ کے گھر میں بہترین اور مہنگے کھانے ہر وقت موجود نہیں ہوتے تھے۔
کبھی کئی دن تک سادہ غذا پر گزارا ہوتا تھا۔ آج ہم اکثر کھانے کو عیش و عشرت کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قناعت، سادگی اور اعتدال کا راستہ سکھایا ہے کہ جتنا مل جائے اس پر صبر کرے، نہیں ملے تو سادگی کے ساتھ شکر ادا کرے، جو کچھ مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور نوّا جو کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا وہ ہے دودھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، اور صحیح مسلم میں اس کے کئی واقعات موجود ہے۔ ہجرت کے سفر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چرواہے سے تھوڑا سا دودھ دہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، آپ نے اسے نوش فرمایا یعنی پی لیا۔ ایک دوسری صحیح مسلم کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا، آپ نے اسے نوش فرمایا اور پھر اپنے دائیں طرف بیٹھے شخص کو عطا فرمایا۔ اسے دودھ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں شامل ہونا ثابت ہوتا ہے، اگرچہ احادیث میں اسے اسی طرح سب سے پسندیدہ غذا نہیں کہا گیا جیسے شہد، میٹھی چیزیں یا ثرید کے بارے میں صراحت ملتی ہے۔ اور دسویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند تھی، جو کھجور اور گھی یا مکھن اور دوسری چیزوں سے تیار کی جانے والی ایک معروف عربی غذا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانوں میں ثرید پسند تھا، جس میں روٹی کا ثرید اور بھی کچھ چیز اس میں شامل ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ان غذاؤں میں شمار کیا جاتا تھا۔ ان ساری چیزوں کو جو ہے ثرید بنا کر کے کھایا جاتا تھا۔ تو ان تمام روایتوں کو سامنے رکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کی زندگی میں ایک بہت واضح اصول نظر آتا ہے۔ حلال، پاکیزہ، پاک، صاف ستھرا، یہ چیزیں سب نظر آتی ہے۔ تو ان چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں جتنی سادہ غذا اور جتنی قدرتی غذا اگر ہم کھائیں گے تو ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ ان غذاؤں کو، جو غذائیں آج کل کے جو ہے تیار شدہ آ رہی ہے اور بہت عجیب و غریب طریقے سے بڑی جو فاسٹ فوڈ آ رہے، یہ جو ساری چیزیں نا، یہ ہمارے لیے بڑی نقصان دہ ہے، ان سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ تو جو قدرتی چیزیں ہیں ان کو اپنے کھانوں میں استعمال کرے، اور جو اس طرح کی چیزیں آ رہی ہے تو ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔